अस्सलाम वालेकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। जंग के 5 रोज गुजरने के बाद मशरिक़ वस्ता एक खतरनाक अस्करी तसादुम की जानिब बढ़ता दिखाई दे रहा है। अमरीका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ मुश्तरका हमले जारी रखे हुए हैं। ईरानी सरकारी इदारों, फौजी तनसीबात और शहरी ढांचे को मुसलसल फजाई बमबारी का निशाना बनाया जा रहा है। इस जंग का मरकज ईरान है, मगर इसके असरात तेजी से पूरे खित्ते में फैल रहे हैं और कई ममालिक बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पर इस बहरान की लपेट में आ रहे हैं। इजराइल और अमरीका के हमलों में मगरबी तेहरान को निशाना बनाया गया है, जहां शहर के ऊपर धुएं के घने बादल देखे गए। नेतान्स की अहम जौहरी तनसीब पर भी हमला किया गया। ईरान की फाउंडेशन ऑफ मार्टर्स एंड वेटरन्स अफेयर्स के मुताबिक सिर्फ 4 दिनों में अमरीकी और इजरायली हमलों के नतीजे में 1045 अफराद हलाक हो चुके हैं। ईरान भी इन हमलों के जवाब में वसी पैमाने पर जवाबी कार्रवाइयां कर रहा है। अमरीकी बहरिया के एडमिरल कूपर के मुताबिक ईरान अब तक 500 से जायद बैलिस्टिक मिसाइल और 2000 ड्रोन दाग चुका है। ईरान अपने हमलों में इजरायली, अमरीका के साथ साथ खलीजी ममालिक में भी तवानाई के बुनियादी ढांचे और सिफारती मराकज़ को निशाना बना रहा है। ईरान ने वाज़ेह तौर पर खबरदार किया है कि वो खित्ते के माशी मराकज़ को निशाना बनाएगा। गुज़िश्ता कुछ घंटों में कतरी दारुल-हुकूमत दोहा की फ़ज़ा में कतरी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने ईरानी मिसाइलों को तबाह किया है, जिसके नतीजे में ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। सऊदी अरब में रियाद के अंदर अमरीकी सिफारत खाने के करीब 2 ड्रोन टकराए, जिससे महदूद आग लगी। मुत्तहिदा अरब अमारात में दुबई के अमरीकी काउंसिल खाने के करीब ड्रोन गिरने और फुजैरा के साहिल के करीब एक जहाज़ पर मिसाइल के हमले ने खलीज में अदम तहफ़्फ़ुज़ को मज़ीद बढ़ा दिया है। जंग का एक और अहम महाज लबनान बन चुका है। इजराइल ने लबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर शदीद फ़ज़ाई हमले किए हैं, जिनमें असले के गोदाम, कमांड सेंटर और मिसाइल लॉन्चर्स शामिल हैं। इन हमलों में कम अज़ कम 50 अफराद हलाक हो चुके हैं। जवाब में हिजबुल्लाह ने शिमाली इजराइल के कस्बे मुतवल्ला पर रॉकेट दागे और हाइफा के बहरी अड्डे पर मिसाइल हमले का दावा किया है। उधर तुर्की के मुताबिक ईरान से दागा गया एक बैलिस्टिक मिसाइल नेटो के फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने मार गिराया है, जबकि ईरान ने तुर्की पर हमले की तरदीद की है। इराक में ईरान के हामी मुसल्लह गिरोहों के ठिकानों पर फ़ज़ाई हमले भी किए गए हैं। बहरे हिंद में श्रीलंका के साहिल के करीब एक ईरानी जंगी जहाज़ अमरीकी आबदोज के हमले में तबाह हो गया है, जिसमें 80 अफराद हलाक हुए हैं। अमरीका के अंदर डेमोक्रेट रहनुमा सदर ट्रंप के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि अमरीकी कांग्रेस में वार पावर्स एक्ट पर वोटिंग भी मुतवक्के है, ताकि ये तय किया जा सके कि सदर को इस जंग का इख्तियार हासिल है या नहीं। अमरीका और बरतानिया के दरमियान भी इख्तिलाफ सामने आ गए हैं, क्योंकि बरतानवी वज़ीर आज़म स्टामर ने अमरीकी फौजी कार्रवाई की हिमायत से इनकार कर दिया है। इसी दौरान चीन ने सिफारती ऐलान किया है कि वो मशरिक़ वस्ता में सालसी के लिए खुसूसी नुमाइंदा भेजेगा। ये तमाम वाक़यात और बढ़ती हुई कशीदगी ये सवाल उठा रही है कि ये जंग आने वाले दिनों में क्या रुख इख्तियार करने जा रही है। क्या इसको रोक पाना मुमकिन होगा या फिर ये बढ़ती चली जाएगी? इसी पर गुफ्तगू रहेगी प्रोग्राम के पहले हिस्से। हमारे साथ हैं ज़ैगम खान, रज़ा रूमी, शहजाद चौधरी और आमिर अहमद खान साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। मशरिक़ वस्ता की जंग 6ठे रोज में दाखिल, अब तक की सूरत हाल, एक महदूद तसादुम या पूरे खित्ते को अपनी लपेट में लेने वाली बड़ी जंग का आगाज। ज़ैगम साहब, जंग फैलती जा रही है, कई ममालिक इसमें शामिल हो रहे हैं, नुकसान बढ़ रहा है। अगर इसी रफ्तार से जारी रही तो क्या आने वाले दिनों में खलीज के तेल मराकज़ हों, बहरी रास्ते हों या बड़े शहर हों, बराह रास्त जंगी अहदाफ का निशाना बनते दिखाई दे रहे हैं? आप क्या देख रहे हैं इसमें? ईरान ने कहा था, पहले ही खबरदार किया था इस जंग से पहले, अगर उसका शायराना तर्जमा करूं तो वो ये था कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो जैसे ही ईरान गोते खाने लगा है तो उसने पूरे रीजन की टांग भी साथ पकड़ ली है। आपको 3 बातें बड़ी वाज़ेह नज़र आ रही हैं जो ये बता रही हैं कि पूरा रीजन एक जंग की लपेट में आ भी चुका है, आ भी रहा है और ये आग मज़ीद फैल रही है। अब वो क्या बातें हैं? सबसे पहले तो आप इस जंग का जुग्राफियाई फैलाव देख लें। ये जंग पहले ही गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के जो तमाम 6 मुल्क हैं उनको लपेट में ले चुकी है। ईरान ने जब जवाबी हमले किए हैं तो इन तमाम 6 मुल्कों पर उसने हमले कर दिए हैं। वहाँ पे जो अड्डे हैं उन पे हमला किए हैं, उनके अपने स्ट्रक्चर पे। इन मुल्कों में कुछ मुल्कों के सिविलियन स्ट्रक्चर्स पे भी हमले किए हैं, यानी सऊदी अरब, UAE, कतर, बहरीन, कुवैत, अमान। और इनमें से अक्सर ने धमकी भी दी है कि हम जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। वो कब जवाब दें या ना दें, लेकिन वो लपेट में तो आ चुके हैं। एक बात। दूसरी बात क्या है कि इस जंग का एक ऐसा पहलू है जिसकी वजह से पूरी दुनिया इस जंग का शिकार हो रही है और आगे मजीद होगी। वो है आलमी सप्लाई लाइन, तेल की सप्लाई लाइन
اور وہ معاشی اثرات جو پوری دنیا پر ہونے جا رہے ہیں. اب جیسے یہ جنگ کی بات ہوتی ہے جو پہلے ہی لفظ آتا ہے ذہن میں وہ ہے اسٹریٹ آف ہرموز، یعنی دنیا کا 20% تیل. اس تیل کی ریپلیسمنٹ دنیا میں کہیں نہیں ہے، اور اس تیل بند ہونے کے نتیجے میں تیل کی قیمت دگنی بھی ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ بھی بڑھ سکتی ہے. اور جب یہ بڑھے گی تو اس کا نتیجہ کیا ہے کہ پوری دنیا میں انفلیشن اور پوری دنیا میں معاشی گراوٹ. یہ جب ساری دنیا میں ہوگی تو پھر ساری دنیا اس جنگ کی سٹیک ہولڈر بن جاتی ہے. اس کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ خلیج جو پوری دنیا کا ایک ایویشن ہب تھا، دنیا کی 20% ایویشن کی ٹریفک جہاز یہاں سے گزر کر جاتے تھے، یہ ایشیا کو، یورپ کو، امریکہ کو، سب کو کنیکٹ کرتا تھا، وہ بند ہو گیا ہے. اور یہاں جو ایک معاشی ہب تھا، ایک پورا نیٹ ورک تھا، وہ بھی اس وقت بند ہو رہا ہے. تو جن جن پر معاشی اثرات پڑ رہے ہیں وہ اس جنگ میں کسی نہ کسی طور پر شریک ہیں اور مزید شریک ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ اب ایک معاشی جنگ بن چکی ہے بین الاقوامی. تیسری بات کیا ہے کہ یہ ملٹی فرنٹ جنگ ہے جس کو کہتے ہیں کثیر الجہتی. صرف اب ایران اس کو نہیں لڑ رہا. اگر آپ دیکھیے کہ اس کے جو پراکسیز ہیں وہ بھی حرکت میں آ چکے ہیں. لبنان میں حزب اللہ حرکت میں آ چکا ہے، اور اس کے پاس بھی اب بتایا جا رہا ہے کہ ایک سفسٹیکیٹڈ جدید قسم کے میزائلز کا اس کے پاس ذخیرہ موجود ہے جس کو استعمال کرنے جا رہا ہے. لیکن اس کی اور اسرائیل کی جو جنگ ہے، جو لڑائی ہے، وہ شروع ہو چکی ہے، مزید بڑھ سکتی ہے. عراق کی ملیشیائیں حرکت میں آ چکی ہیں، امریکی اڈوں پر وہ ٹارگٹ کر رہی ہیں. وہ اردن کو بھی انہوں نے ٹارگٹ بنایا. یمن کے حوثی بحیرہ احمر میں حرکت میں آ چکے ہیں. ترکی اور آذربائیجان کی جو فضائیں ہیں وہ وائلیٹ ہوئی ہیں. بالکل ایسا. مسلمان ملکوں کے اندر تناؤ جو ہے وہ بڑھنے لگا ہے. درست. تو یہ فرنٹس آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف کھل رہے ہیں. اس کے نتیجے میں بھی اس کا پھیلاؤ بہت بڑھ چکا ہے. درست. آخری بات یہ ہے کہ یہ دیکھیے کہ ایران جس طریقے سے اس کو لڑ رہا ہے، یعنی ایک وار آف اٹریشن کے طور پر، ایک ایسی جنگ جو وہ چاہتا ہے کہ زیادہ چلتی رہے، جس میں وہ دوسرے ملکوں کے ساتھ، اپنے مخالف ملکوں کے ساتھ لمبی دیر تک وہ ٹکرا سکے. اگر وہ اس طرح میں کامیاب ہوتا ہے تو یہ اور معاملہ بڑھے گا. درست. شہزاد صاحب، جنگ کا پھیلاؤ بڑھ رہا ہے، لبنان سے حزب اللہ یا پھر اسرائیل کے اندر حیفا اور متولہ پر ہونے والے حملے، یہ آپ کے خیال میں امریکہ کے لیے جو وار آف چوائس ہے، یہاں ایران کے لیے ایگزسٹینشل وار ہے، کون کس حد تک جائے گا یا جاتا دکھائی دے رہا ہے؟ اچھا، ایک تو یہ کہ مشرق وسطیٰ سے نکل کے یہ جنگ اب سری لنکا کے جنوب تک پہنچ چکی ہے. بھارتی بندرگاہیں جو ہیں وہ رسد اور ترسیل کے لیے استعمال ہو رہی ہیں. یہ طے ہے، یہ پتہ لگ چکا ہے. کردوں کے ساتھ، ٹرمپ کی کرد لیڈرشپ کے ساتھ، جو کہ ترکی، عراق اور ایران کے اندر 3 جگہ پہ بستے ہیں، ان کی لیڈرشپ کے ساتھ ٹرمپ کی ڈائریکٹلی بات چیت ہو چکی ہے. ان کو مسلح کیے جانے کا عمل شروع ہو چکا ہے، ان کی ٹریننگ سٹارٹ کی جا چکی ہے. ترکی ظاہر ہے کہ اسے بہت پریشان ہوگا. آپ نے ایک میزائل کی خبر بھی دی کہ اس کی طرف فائر کیا ہے. کون کس نے کیا ہے، کب کیا ہے، یہ دیکھنا پڑے گا. لیکن ترکی کو بھی الجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اسی طریقے سے کردوں کے ساتھ ساتھ آذری اور بلوچ، ان کو بھی کسی وقت میں تیار کیا جا سکتا ہے. پاکستان، افغانستان اور ایران کا جو تکون ہے، جغرافیائی تکون، جہاں پہ یہ تینوں ملک ایک جگہ پہ ملتے ہیں، وہاں پر اسرائیل یا امریکہ ڈائریکٹلی اٹیک کر چکا ہے اس جگہ پہ. وہاں پہ بھی ایک ایسا انہوں نے اس کو نشانہ بنایا. بندرگاہیں چاہ بہار کی اور بندر عباس کی، یہ دونوں ان کے نشانے پہ ہیں. اور موسٹ لائکلی یہاں پر مرینز کو اتار کے جب ضرورت آئے گی، جب وقت ہوگا، تو وہاں پہ ایک طرح سے ایک پورا علاقہ، کچھ علاقہ ساتھ ملا کے بلوچوں کو اپنے تسلط میں کیا جا سکتا ہے، اور اس کو ایک بیس آف آپریشن کے طور پہ ڈیولپ کیا جا سکتا ہے. یہاں پر ایک انڈیپینڈنٹ ایران کی بھی آواز لگائی جا سکتی ہے. یہ اس سے علیحدہ ہے جو کہ کرد وہاں سے سٹارٹ کریں گے. اچھا، تو تپش تو پاکستان میں آلریڈی محسوس ہو رہی ہے. پاکستان افغانستان کا محاذ کھلا ہوا ہے آلریڈی. مینا، مڈل ایسٹ، ناردرن افریقہ، یہ جو 2 ممالک ہیں، آلریڈی مڈل ایسٹ تو اپنا الجھا ہوا ہے، وہاں پر تو اس وقت جنگ چل رہی ہے. ناردرن افریقہ بڑی دیر سے ایکٹیو ہے، یعنی ساحل کا جو علاقہ ہے، مثال کے طور پہ صومالیہ، سوڈان، سملرلی یمن کا آپ نے ذکر کیا زیگم صاحب نے، یہ تمام کا تمام علاقہ پہلے سے ہی جنگ میں الجھا ہوا ہے. یہ جب آپ اس کا پھیلاؤ دیکھتے ہیں تو پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک خوف کا عنصر شامل ہو جائے گا، بلکہ ہو چکا ہے ان ملکوں میں جو کہ باقی اب آس پاس میں رہ گئے ہیں. مثال کے طور پہ پاکستان، مثال کے طور پہ ترکی.
مثال کے طور پہ یہ جو پورا انڈین اوشن کا جو علاقہ ہے کہ یہ کون پھیلا رہا ہے؟ میرے خیال میں ایران کی پہنچ سے باہر ہے کہ وہ اس جنگ کو اس حد تک پھیلائے. ایران کے اپنے حق میں بھی نہیں ہے کہ جنگ اتنی پھیلے، نہ وہ پھیلانا چاہے گا، کیونکہ اگر جنگ اتنی پھیل گئی تو پھر تیسری عالمی جنگ کا شکل یا ایک نقشہ بنتا جائے گا. آلریڈی ایک نیٹو کا برٹش جو کمانڈر رہ چکا ہوا ہے ایڈمرل، غالباً سم ایڈمرل اور جنرل، اس نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے جو کہ رپورٹڈ ہے کہ تیسری جنگ کا آغاز ہو چکا ہے. حملہ ایک جگہ پہ ہوتا ہے لیکن ختم کسی اور جگہ پہ جا کے ہوتی ہے. کس حد تک پھیلاؤ ہے، کون کون اس سے اثر انداز ہوگا، اس کا ذکر ہم نے کر دیا. لیکن معاشی چیزوں کے علاوہ اس کا جو جسے کہتے ہیں کہ جو ملٹری کا جو پھیلاؤ ہے وہ ہمارے سامنے واضح ہو کے سامنے آ رہا ہے. اچھا، اب آپ نے کہا کہ کس کے لیے کیا انٹرسٹ ہے. پہلی بات، کیا اس پورے علاقے میں جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں ایپیٹائٹ فار وار ہے؟ یہ جنگ کے اندر الجھنا چاہتے ہیں؟ ہرگز نہیں. ایران تو بالکل بھی نہیں. وہ چاہے گا کہ ختم ہو، کل ختم ہو جائے، ان کی جو مشکلات تباہی ہے اس کو ختم کر دیا جائے. خوف پاکستان اور ترکی کو کہ پھیل کے ہماری طرف نہ آ جائے نہیں چاہیں گے. مڈل ایسٹرن کنٹریز اپنا معاشی اہداف کی طرف جانا چاہتی ہیں، وہ نہیں چاہتی گئی جنگ کے اندر. تو ایپیٹائٹ فار وار یہاں پہ تو نہیں ہے. کیا کسی کی مجبوری ہے کہ جنگ ہو؟ مجبوری ان کی ہے جو کہ آ گئے اور اب ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ یہاں پہ اب کریں تو کریں کیا. ان کو غزہ کی طرح یہاں پہ اب تباہی کی طرف لگا دیا گیا ہے کہ ہم نے جس طرح غزہ کو فلیٹ کیا تھا اس کو بھی فلیٹ کر کے ہی ہم کریں گے تو ہماری ایک قسم کی کامیابی سامنے آئے گی. خواہش کس کی تھی؟ جن کی خواہش ہے وہ آج تک اس کو لیڈ کر کے جا رہے ہیں. تو میرا خیال ہے جب آپ تین چار چیزوں کو ملاتے ہیں، خوف، خواہش، مجبوری اور ایپیٹائٹ، تو آپ دیکھتے ہو کہ جو مجبوری والے ہیں اور خواہش والے ہیں وہ لگے رہیں گے مجبوری کے اندر. اب اندرونی ان کے عوامل ہیں کہ وہ کب ان کو روکتے ہیں اس چیز سے، یا کسی بھی وقت ٹرمپ یہ سمجھے کہ سیاسی طور پر وہ اب مار کھا رہا ہے، اس کو اس کے بارے میں دوبارہ سوچنا پڑے گا. اس وقت ایران کی عقل سامنے آنی چاہیے کہ وہ اس معاملے کو، اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دے. درست ہو گیا. عامر صاحب، پھیلاؤ جس طریقے سے بڑھ رہا ہے اور جتنے اس کے فرنٹس ہیں کہ معاشی طور پر بھی، اور پھر یہاں مڈل ایسٹ کے اندر کنٹریز چاہیں گی بھی نہیں، پھر دنیا کا پورے کا پورا جسے کہا جائے کہ ایک سروائیول اس کے اندر پھنسا ہوا ہے کہ ان کے معاملات متاثر ہیں. آپ کے خیال میں ایران کے کہے سے رکنے والی ہے؟ امریکہ کو سمجھ آئے گی اور امریکہ کس حد تک اس میں آگے چلا جائے گا؟ یہ ایک ایسا سوال آپ نے کیا ہے ایسا جس کا میرا خیال ہے اس وقت ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم دنیا میں کسی کے پاس بھی کوئی واضح جواب نہیں ہے. اور اس کی وجہ ٹرمپ کا فیصلہ کرنے کا انداز ہے. آج ایک بڑا اچھا انالیسس چھپا ہوا ہے نیو یارک ٹائمز کے اندر، جس میں ایک شخص نے جو انالسٹ ہیں انہوں نے صدر ٹرمپ کے فیصلہ کرنے کے انداز کو دیگر امریکی صدور کے انداز سے اس کا موازنہ کیا ہے، ان کو کمپیئر کیا ہے. اور مثلاً انہوں نے روزویلٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ وہ ایک کچن کیبنٹ کو اہم معاملوں میں، خاص طور پر جہاں پر جنگ کا معاملہ تھا، وہ ایک کچن کیبنٹ کو کنسلٹ کرنے میں یقین رکھتے تھے اور وہ بہت زیادہ پھیلاتے نہیں تھے اپنی مشاورت کا دائرہ. جبکہ اس کے مقابلے میں ٹرومن تھے، انہوں نے باقاعدہ ایک نیشنل سیکورٹی کاؤنسل بنا لی جس میں بڑی لمبی اور بڑی ڈیٹیل ڈسکشن ہوتی تھی کسی بھی فیصلے سے پہلے. اور صدر اوباما پر تو یہاں تک تنقید کی جاتی تھی کہ وہ اتنی زیادہ اور اتنی لمبی بحث کرتے تھے کہ اس میں شامل جو امریکی اہلکار تھے وہ خود بھی تنگ آ جاتے تھے. ان سب لوگوں کے برعکس صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ اپنی گٹ انسٹنکٹ، اپنے الفاظ ہیں کہ وہ اپنی گٹ انسٹنکٹ کے اوپر فیصلہ کرتے ہیں. یعنی کہ وہ کئی دفعہ ایسے فیصلے بھی کر دیتے ہیں جو کہ دوسروں کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے. اور جب وہ ایک فیصلہ کر لیتے ہیں تو پھر اس کے بارے میں جو بھی ان کی ٹیم کے اندر ایک چھوٹی سی ٹیم ان کے آس پاس جو ہوتی ہے، 5 بندے کہتے ہیں کہ اس کے اندر ہوتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہوتے ہیں، وہ ان کے بھی تحفظات کو خاتمے میں نہیں لاتے. یہ سب سے بڑی انپریڈکٹیبلٹی ہے سچویشن کے لیے. اور اسی وجہ سے میرے خیال میں عائشہ جو ویسٹرن میڈیا کے اندر اور ویسٹرن تھنک ٹینکس کے اندر جو انالیسس ہو رہا ہے اس وار کا، وہ بھی آپ کو ایک تبدیلی سے گزرتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس جنگ کے پہلے 2 دنوں میں زیادہ تر فوکس رہا 2 پاسبل آؤٹ کمز کا. ایک یہ کہ ایران میں رجیم چینج ہو جائے اور اس طرح سے یہ جنگ ختم ہو، اور دوسرا یہ کہ کوئی ایسی صورتحال بن جائے وہاں پر پہلے 2-4 دنوں کے اندر ہی کہ امریکہ اپنے طور پہ کہے کہ ہاں ہم یہ جنگ جیت چکے ہیں، ہم نے ان کی ویپنز کیپیبلٹی کو بڑی حد تک تباہ کر دیا ہے، اس لیے ہم اب پیچھے ہٹتے ہیں اور باقی کا معاملہ جو ہے وہ اسرائیل سنبھال لے گا. لیکن اب آج 5ویں روز اب اس کے اندر مزید سیناریوز بھی شامل ہونا شروع ہو گئے ہیں. ایک وہی جس کا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا ہوا ہے کہ یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کو بھی اس جنگ کے اندر گھسیٹا جا سکتا ہے. اور دوسرا یہ جو کہا جاتا ہے کہ وہ جس طرح سے انہوں نے اسرائیل نے غزہ میں کیا اسی طرح سے ایران کو کریں. دیکھیے ایران غزہ نہیں ہے، بہت بڑا ملک ہے اور
غزہ کے مقابلے میں اس کا جو کمانڈ اینڈ کنٹرول سٹرکچر ہے وہ اتنا مختلف ہے کہ وہاں وہ والی حربے آپ کے چل نہیں سکتے. سو اٹ از این ایکسٹریملی ڈیفیکلٹ کوسچن ٹو آنسر ایٹ دس اسٹیج آشا, کہ یہ کہاں تک رکے گی, کون اس کو روکے گا, اور کیا وجہ بنے گی کہ یہ ہاسٹیلٹیز جو ہیں وہ رک جائیں. ٹھیک ہو گیا. رضا رومی صاحب, خود اس وقت امریکہ کے اندر ٹرمپ پر بہت سوال ہو رہے ہیں, جیسے بھی عامر صاحب ذکر کر رہے ہیں کہ اپنی گٹ انسٹنکٹ پہ چل رہے ہیں, یا بہت انپریڈکٹیبل ہے, یہ سبھی جانتے ہیں, مگر وہ دنیا کو ایک جنگ کی طرف دھکیل رہے ہیں. برطانیہ سے خفا ہو رہے ہیں, کبھی اسپین سے خفا ہو رہے ہیں, یہاں چین ثالثی کی بات کر رہا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ ٹرمپ کسی پریشر کو لیں گے اگر دنیا کوئی پریشر بلڈ کرتی ہے, اگر مڈل ایسٹ کنٹری سے کوئی پریشر آتا ہے, یا ٹرمپ اپنے ہی انپریڈکٹیبل بیہیویئر کے ساتھ اس جنگ کو لے کر چلیں گے, تو کیا دنیا ایک بڑی جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے پھر؟ یہ بہت ہی زبردست سوال ہے عائشہ, اور کاش کہ اس کا جواب کوئی سادہ یہاں ٹیلر میڈ ہوتا تو وہ دیا نہیں جا سکتا, کیونکہ یہ اتنی پیچیدہ اور اب غیر یقینی کا شکار ہو چکی ہے یہ ایران میں پہ حملہ اور یہ جنگ جو ہے, کہ اب یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کس مقام پر جا کر رک سکتی ہے یا رک بھی نہیں سکتی, کیونکہ جس طرح سے اس کے پھیلاؤ میں بہت سے خطے, ممالک اور انٹرسٹ آ رہے ہیں, تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ صورتحال اور پیچیدہ ہو جائے گی. پریشر بالکل چلتا ہے. دیکھیے مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ صدر ٹرمپ کے اوپر جتنا بھی آپ دباؤ ڈالیں گے, اسرائیل کے دباؤ کے آگے کوئی دباؤ نہیں چل رہا. مطلب ان کو پہلے ان کے خود جو ان کی کیبنٹ ہے یا ان کے قریب جو لوگ ہیں, وہاں بھی ڈفرنس آف اوپینین رہا تھا. بہت سے لوگوں کا یہ کہنا تھا خود امریکی فوج میں کہ یہ حملہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ امریکہ اس میں پھنس سکتا ہے, لیکن اس کو اوور رول کیا گیا. اور ابھی حالیہ دنوں میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بارہا یہ چیز ابھر کر سامنے آئی ہے, جو یہاں امریکی میڈیا کی رپورٹنگ بھی ہے, کہ اسرائیل کا پریشر اس قدر شدید رہا ہے اور ہے ابھی بھی. مثلا کل ایک رپورٹ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کو یہ معلوم پڑا ہے کہ کہیں کوئی خفیہ بات چیت تو نہیں ہو رہی تہران کے ساتھ امریکی انتظامیہ کی. تو انہوں نے یہ سوال اٹھایا ٹرمپ سے کہ کیا آپ واقعی وہاں پہ کسی سے بات کر رہے ہیں اور ہمیں بتائے بغیر. تو یہ باقاعدہ ایک خبر جو ہے وہ پلانٹ ہوئی, گویا کہ اسرائیل کا اتنا زیادہ اثر ہے اس موجودہ انتظامیہ پر اور ٹرمپ پر, کہ وہ باقی تمام عوام جو ہیں قوتیں یا ممالک ان پر بھاری ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ایک اس وقت مسئلہ بن چکا ہے. پھر اس کی جو اب مزید جو ارادے ہیں, جہاں پر ابھی آپ کو معلوم ہے کہ کرد جو اقلیت ہے ان کو ہتھیار دیے جا رہے ہیں, اور تاکہ رجیم چینج تو نہیں ہو سکی, اس لیے اب ایک سول وار کا بندوبست کیا جائے, خانہ جنگی کو ہوا دی جائے. اب اس میں آپ دیکھیے کہ وہ کس قدر خطرناک معاملہ ہوگا, کیونکہ ترکی جو ہے وہ اس کو اپوز کرے گا, کیونکہ اگر کرد جو ہے وہ سول وار کر کے ایران میں ایک حصے پر قابض ہو کر ملک کو توڑ دیتے ہیں, تو پھر کردوں کا جو مسئلہ ہے وہ تمام خطے میں کو درپیش ہے, عراق کو بھی ہے, ترکی کو بھی ہے. اور اس کا یہ مطلب ہے کہ اب یہ پورے کا پورا مشرق وسطیٰ کا نقشہ جو ہے وہ پھر سے بدل جائے گا, اور جو اس کے معاشی اثرات ہیں اس پہ تو پہلے بات ہو چکی ہے. تو اس لیے اس وقت یہ بہت ضروری ہے کہ یورپ جو ہے اور چین آگے بڑھ کر اس میں اپنا رول ادا کریں, کیونکہ اس کی لپیٹ میں وہ بھی آ رہے ہیں براہ راست, کیونکہ کب تک وہ اس آگ سے اپنے آپ کو بچا پائیں گے جو بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے. جی بالکل درست, ویری ویلڈ پوائنٹ. اور امریکہ نے جس جنگ کا آغاز کیا ہے شاید اس کو نکلنے کا راستہ نہ ملے, دوسری قوتوں کو وہ راستہ بنانے کی کوشش کرنا ہوگی. ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے قومی احتساب ترمیمی ایکٹ 2026 آج سینٹ میں پاس کیا گیا ہے. اپوزیشن اعتراض کر رہی ہے کہ اس کا سیاسی استعمال ہوگا. گفتگو کریں گے بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. قومی احتساب ترمیمی ایکٹ 2026 میں کئی شقیں شامل کی گئی ہیں جن کی قانونی حیثیت تو درست ہو سکتی ہے, مگر دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کیا ان کا سیاسی استعمال ہوگا. ایک اہم شق چیئرمین نیب کی مدت سے متعلق ہے. 3 سال کی مدت کو مزید 3 سال کے لیے بڑھانے کی اجازت دی گئی ہے. اس ترمیم سے چیئرمین کی توسیع کا اختیار حکومت کے ہاتھ میں آتا ہے, جو تنقید کا باعث بن سکتی ہے. دوسری اہم شقیں سیکشن 32A اور سیکشن 32B ہیں. سیکشن 32A کے تحت ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف 30 دن کے اندر وفاقی آئینی عدالت میں دوسری اپیل دائر کرنے کی گنجائش رکھی گئی ہے.
जबकि सेक्शन 32B में अदालतों को मुल्जिम को जमानत देने या रिहाई के इख्तियारात वाज़ेह किए गए हैं। मगर अपोजिशन का कहना है कि इनका इस्तेमाल मखसूस अफराद के लिए किया जा सकता है। अपोजिशन के अहम एतराज़ात अली ज़फ़र के जरिए सामने आए। अली ज़फ़र ने कहा कि बानी PTI की अपील सुप्रीम कोर्ट की बजाय आईनी अदालत में भेजने की कोशिश की जा रही है, जो क्रिमिनल मुकदमात से ताल्लुक़ नहीं रखती। इससे तासुर मिलता है कि मुकदमात ऐसी अदालत में ले जाने की कोशिश की जा रही है जहां सियासी कंट्रोल मुमकिन हो। नैब चेयरमैन के फैसले वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर करते हैं और तरमीम से चेयरमैन की मुद्दत बढ़ाकर सियासी मफाद के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। उन्होंने बिल कमेटी में भेजने की बजाय ऐवान में लाने पर भी सवाल उठाया। ऐसे में सवालात जन्म लेते हैं कि इस वक्त ऐसी कानून साजी का मकसद क्या हो सकता है। क्या ये कानून साजी सियासी मकसद या मखसूस अफराद के लिए की जा रही है? अपोजिशन के एतराज़ात में कितना दम है? क्या ये कानूनी शिक़ें वाकई अदालती अमल को मजबूत करती हैं? सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? ये तमाम सवालात निहायत अहम है, क्योंकि शफ़ाफ एहतसाब के लिए अवामी और पार्लिमानी निगरानी दोनों ही लाज़िम है। इसी पर गुफ्तगू रखेंगे। पैनल के लिए सवाल। कौमी एहतसाब तरमीमी एक्ट 2026 चेयरमैन नैब की मुद्दत में इजाफे का इख्तियार इंतजामी तसलसल या सियासी कंट्रोल का हथियार। आमिर अहमद खान साहब, आपके ख्याल में ये चेयरमैन नैब की मुद्दत को जो तौसीह दी गई है, ये हुकूमत का इख्तियार हद से तजावुज़ कर जाएगा? क्या पार्लियामेंट के उसूल इसकी इजाज़त देते हैं? देखिए, ये नैब का मसला जो है ना, ये किसी असूल या किसी कानून के मुताबिक नहीं चलता है, लेकिन एक सियासी इदारा है। और अगर कोई भी ऑपोजिशन, ये नहीं कि सिर्फ PTI है, इससे पहले की जमातें जो नैब का शिकार हो चुकी हैं, अपनी अपनी बारियां दे चुकी हुई हैं नैब के सामने, अगर आप उनसे भी बात करें, ये बुनियादी तौर पर एक सियासी प्रेशर के तौर पे ये इदारा काम करता है। अपने जो भी हुकूमत वक्त की जो सियासी मुखालफिन होती हैं, उनके ऊपर प्रेशर के तौर पे काम करता है। इसमें आने वाली तमाम तब्दीलियां जाहिर है जो इसकी बुनियाद थी, जो जिस तरह की नीयत और जिस तरह के इरादे इसकी बुनियाद थी, इसमें आने वाली तमाम तब्दीलियों की भी बुनियाद उसी तरह के इरादे और उसी तरह की नीयतें होती हैं। अच्छा, ये पहली दफा नहीं हम देख रहे हैं। PTI को तो लग रहा है नहीं, क्योंकि उनके लिए तो तारीख जो है वो 2018 से शुरू होती है पाकिस्तान की। उनको तो लग रहा है कि बस जो हो रहा है सिर्फ उन्हीं के लिए हो रहा है। उनको तो लग रहा है आमिर साहब, जो माजी की हुक्मरान जमातें और भुगत चुकी हैं नैब को, क्या उनको फिर से ये सब कुछ करने की जरूरत है? इसका मतलब है जो आप कह रहे हैं, बैरिस्टर अली ज़फ़र दुरुस्त बात कर रहे हैं, दुरुस्त एतराज उठा रहे हैं। मैं समझता हूँ वो बिल्कुल जरूर से तराज उठा रहे हैं। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि उनको सिर्फ फोकस है वो अपनी जमात और अपना रहनुमा नजर आते हैं, जबकि असल एतराज इस चीज के ऊपर ये है कि जब आप खुद इस तरह की नीयत और इस तरह के इरादे से मार खा चुके हुए हो, जिसके जरिए ऐसे इदारे खड़ी किए जाते हैं जो कि जिनका ताल्लुक इंसाफ से भी नहीं होता, मेरा ख्याल है वो लूटी दौलत भी रिकवर करने से नहीं होता, वो सिर्फ अपोजिशन को दबाने के लिए उनका प्राइमरी मकसद होता है। तो फिर आप उसको लेकर आगे क्यों चल रहे हैं, उसको क्यों घसीटते जा रहे हैं? लेकिन कोई प्रॉब्लम है ना आयशा, कि हर किसी को किसी न किसी तरह से किसी न किसी को कंट्रोल करने का कोई ना कोई हथियार चाहिए, और ये एक सबक है जो कि हमारी तमाम सियासी जमातें सीखने से इनकार। दुरुस्त हो गया। रज़ा रूमी साहब, अली ज़फ़र साहब ने कहा कि बानी PTI की अपील को सुप्रीम कोर्ट की बजाय आईनी अदालत में भेजने की कोशिश की जा रही है, जो कि क्रिमिनल मुकदमात से ताल्लुक भी नहीं रखती है। आपके ख्याल में एतराज़ दुरुस्त कर रहे हैं? क्या सियासी मकसद की वजह से के लिए तरमीम की जा रही है, और क्या फिर ये तरमीम आइंदा के अदालती फैसलों को भी असर करेगी? देखिए, बात यूं है कि ये फैसला शायद किया जा रहा हो, उनकी अली ज़फ़र साहब की बात में वजन भी हो, मगर प्रॉब्लम यही होता है कि जब एक वक्त में कोई भी एक मसला जब दरपेश आता है एग्जीक्यूटिव को, या वो लोग जो कि ताकत रखते हैं, तो फिर वो जो फैसले करते हैं उस चीज से निपटने के लिए उनके देर पा और लॉन्ग टर्म असरात होते हैं। और इस फैसला जो है ये वाला है, यहाँ पर अगर ये जो तरमीम है, तरमीमी एक्ट 2026 जो है, उसके तहत भी कुछ ऐसा ही मामला हो जाएगा कि फिर बिल्कुल ही जिसे कहना चाहिए नैब की जो रही सही साख और आज़ादी जो है वो भी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। और ये खैर इसमें प्रॉब्लम अब ये आ जाता है कि कोई सवाल ये भी कर सकता है कि भाई इससे पहले कौन सा झंडे गाड़ दिए थे नैब ने, हर दौर में नैब को इस्तेमाल किया गया। खुद जो एतराज आज कर रहे हैं उनके दौर में नैब को किस तरह से इस्तेमाल किया गया सब जानते हैं। उस वक्त ये पावर्स भी नहीं थी एग्जीक्यूटिव के पास, तो मसला कहीं और है।
اور وہ مسئلہ سب وہ بھی جانتے ہیں، بیرسٹر صاحب بھی اور ان کی پارٹی بھی جانتی ہے، لیکن اس وقت یہ کنوینئنٹ ہوتا ہے اس طرح کی بات کرنا، کیونکہ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ تمام سیاسی پارٹیاں اور تمام طاقت کے جو مراکز ہیں پاکستان میں، انہوں نے ہر طرح سے اپنے اپنے تئیں نیب کو استعمال کیا ہے اپنے مخالفین کے خلاف، اور اس کو ایک انسٹرومنٹ بنا دیا ہے سیاسی پرسیکیوشن، انتقام یا سائیڈ لائننگ کا، اور بدقسمتی سے اس سے نہ احتساب ہوتا ہے، نہ ہی قانون کی عملداری ہو سکتی ہے جب آپ اس کو اس ادارے کو دیکھیں ہی ایسے. جی درست ہو گیا. یہی کہا جا سکتا ہے کہ حکومتیں بھی اپنی بے بسی کا اظہار کرتی ہیں اور کوئی دوبارہ سے سیکھنے کو تیار نہیں ہوتا. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد زیغم صاحب اور شہزاد صاحب کی رائے آپ کے سامنے رکھیں. پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید. شہزاد صاحب اسپیسیفکلی 2 پوائنٹس کو ایڈریس کیجیے گا. ایک تو چیئرمین نیب کا جو عہدہ ہے اس کو 3 سے 6 سال تک لے جانے کا اختیار دینا، اس میں اپوزیشن بائی پاس ہو رہی ہے، تو پھر کس طریقے سے اس کو اوور سائٹ کیا جا سکے گا؟ دوسرا یہ جو 32 ہے جس پہ وہ اعتراض کر رہی ہے اپوزیشن، یہ سیاسی تاثر مل رہا ہے کہ اس کو پولیٹیکلی استعمال کیا جائے گا؟ عائشہ، یہ مسئلہ علی ظفر کا ہے یا پاکستانی عوام کا مسئلہ ہے؟ یہ جو جس کے اوپر انہوں نے نقطہ اٹھایا ہے، یہ جو ترمیم آئی ہے، ترمیم کو کس شکل میں ہمیں دیکھنا چاہیے؟ پاکستانی عوام کے کانٹیکس میں دیکھیں یا علی ظفر کے کانٹیکس میں دیکھیں کہ علی ظفر کو اس پہ اعتراضات عوام کے کانٹیکس میں دیکھنا چاہیے؟ بالکل صحیح بات ہے، کیونکہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں، ہم پاکستانی ایک جمہوری ملک ہے کہنے کو، تو اس لیے ہمیں اسی کانٹیکس میں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. 2 چیزوں کا ذکر کیا، ایکسٹینشن، یہ دور جس میں ہم رہ رہے ہیں، یہ دور کافی ایکسٹرا آرڈنری ہے، یہ ایب نارمل دور ہے، یہ نارمل دور نہیں ہے. ہم ایک نارمل قسم کے سیاسی سسٹم کے اندر نہیں رہ رہے. اس صورت میں جہاں جہاں جو ضرورت ہوتی ہے اس کا فیصلہ ہوتا ہے، اور اس میں اگر ایکسٹینشن جائز ہے یا ضرورت ہے تو اس کی ایکسٹینشن کی جگہ بن جاتی ہے اور وہ ہو جاتی ہے، اور شاید اس کی ایک گنجائش بھی ہونی چاہیے. اس کے لیے آگے جا کے تھوڑا سا ذکر کروں گا کہ اس کا طریقہ کیا ہے. اچھا، ایک تو یہ بات ہوگی. دوسری بات جہاں نقطہ آپ نے نہیں اٹھایا وہ یہ ہے کہ اس کی جو اپیل کورٹ ہے، اپیل کورٹ نیب سے ہم نے آئینی کورٹ کو بنا دیا ہے، سپریم کورٹ سے سر ہٹا وہی دیا. دوسرا نقطہ یہی میں نے رکھا نا 32 والا، کہ سپریم کورٹ سے وہ ادھر چلی گئی، اسی پہ وہ اعتراض کر رہے ہیں. جی ایگزیکٹلی. تو اب سپریم کورٹ ایک اپیل کورٹ تھا پہلے، جب ہم آئینی کورٹ بنایا تھا تو وہ اپیل کورٹ بن کے رہ گیا تھا، لیکن اب اپیل کا حق بھی اس سے چھین کے واپس آئینی کورٹ میں دے دیا گیا. تو اس کا خیال احتمال ہونا چاہیے حکومت کو کہ وہ ان کورٹس کی اپنی جو افادیت ہے، جو ان کی کریڈیبلٹی ہے، اس کو کتنا نیچے کر رہی. ایک فائنل بات کہوں گا، ایکسٹرا آرڈنری سرکمسٹانسز جس میں ہم رہ رہے ہیں، اس کے اندر کئی دفعہ ایکسٹرا آرڈنری سولوشنز لینے پڑتے ہیں. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہمیں ہمارے جتنے اقدامات ہیں ان کو جمہوری پیمانوں پہ ہمیں نہیں تولنا چاہیے، نہیں ناپنا چاہیے. یہ ممکن ہی نہیں کہ آج کے ماحول کے اندر ہم کوئی جمہوریت کے پیمانوں پہ چیزوں کو ثابت کر سکیں اور کہیں کہ یہ جمہوری طور پر بہت اچھا عمل ہے. ایک مختلف دور سے گزرتے ہوئے ہمیں ایک رستہ بنانا ہے آئندہ کے لیے. اس کے اندر اب میں بار بار ایک چیز کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو ایک جسے کہتے ہیں گورنمنٹ آف دا ہول بنانا پڑے گا، تاکہ سب لوگ اس کی اونرشپ لے لیں، کسی کے اوپر گناہ کی چھینٹ نہ پڑے صرف ایک سائیڈ پہ، بلکہ سب اس میں شامل ہوں، اور پھر جب وقت آئے تو پھر کہیں کہ اچھا اب ہم نارمل ملک کی طرح، ایک نارمل قوم کی طرح ایک جمہوری دور لے کے اس میں شامل ہو جاتے ہیں، اور اس سے پھر ایک طریقہ کار اپنا کے اس کو سب ایگری کریں اس سے. تو ورنہ آج کے دور میں کسی پیمانے پہ ناپنا ممکن نہیں رہ گیا. درست ہو گیا. زیغم صاحب، اب نیب کیا ہے، اس سے تھوڑا آگے بڑھ کے اپوزیشن پر آپ سے سوال ہے کہ وہ جو سوال آج اٹھا رہے ہیں، جو اعتراضات کر رہے ہیں، کیا ان کے احتجاج میں اتنا دم باقی رہ گیا ہے کہ وہ اس کی سیاسی بنیادوں کو متزلزل کر سکیں، چیلنج کر سکیں پارلیمان میں یا آئینی عدالت میں جا کے؟ کچھ باتیں تو ایسی ہوتی ہیں جن پر فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ بندہ اس پر ہنسے یا روئے. مثال کے طور پر علی ظفر کہہ رہے ہیں کہ پارلیمانی پروسیس کو فالو نہیں کیا گیا، کمیٹیوں کے پاس نہیں گیا. حضور، آپ جس کالی بلی کو ڈھونڈ رہے ہیں اندھیرے میں، وہ وہاں موجود ہی نہیں ہے، اور یہ آج کی بات نہیں ہے. 2018 کے بعد آپ کے دور میں ڈیسائسولی وہ مکمل طور پر اندھیرے سے وہ بلی غائب ہو چکی ہے جو پارلیمانی پروسیس کی ہے. پارلیمان کو 2013 سے رگڑا شروع ہوا، صرف 2008 سے 2013 تک اس نے پروسیجرز کو فالو کیا. میاں صاحب کو بھی کوئی دلچسپی نہیں تھی پارلیمان میں، عمران خان کو بھی کوئی نہیں تھی. تو ابھی تو یہ بات کرنا ہی جو ہے میرے خیال میں غیر متعلق ہے. چودھری صاحب سے میں اتفاق کرتا ہوں. ہم سیدھا سا مین پوائنٹ دیکھ لیتے ہیں. کچھ پوائنٹس آپ نے بتا دیے، کچھ میں مزید بتا دیتا ہوں اس قانون میں کیا ہے. سب سے پہلے چیئرمین صاحب کی مدت میں توسیع، جو پہلے ایک فکسڈ ان کا ایک ٹائم تھا، نان ایکسٹینڈیبل تھا،
اب اس کو ایک پیریڈ میں ایکسٹینڈیبل بنا دیا گیا ہے. وہ مزید 3 سال بھی رہ سکتے ہیں. اب میری مجال نہیں ہے کہ میں ایکسٹینشن کے موضوع پہ بات کروں. دوسری بات یہ ہے کہ ماضی سے اطلاق ہوگا، یعنی یہ جو قانون ہے اس کا اطلاق بر ماضی ہوگا. دنیا بھر میں کسی ایسے قانون کو اچھا قانون نہیں سمجھا جاتا جس کا ماضی سے اطلاق ہو. جب لوگوں کو پتہ ہی نہ ہو کہ مستقبل میں ایک ایسا قانون بھی آئے گا جو اس وقت ہم کر رہے ہیں اس پہ آ کے لاگو ہوگا. تیسری بات کیا ہے کہ اپیل کا حق، کہ ہائی کورٹ میں اپیل، نیب کے بعد نیب کورٹ کے بعد ہائی کورٹ میں اپیل، ہائی کورٹ کے بعد جو اپیل ہے وہ آئینی عدالت میں. کیا یہ آئینی معاملہ ہے؟ کیا کرپشن کا ایک انڈیویجول کیس جو ایک اپیل کورٹ سے ریجیکٹ ہو جائے یا کوئی پارٹی غیر مطمئن ہو وہ آئینی مسئلہ بن جاتا ہے؟ تو آپ نے تقسیم کس طرح کی ہے اختیارات کی پاکستان کی 2 سب سے بڑی عدالتوں میں؟ تو پھر آپ نے 2 عدالتیں بنائی کیوں ہیں؟ اب سپریم کورٹ کو ختم کر دیں. اگر سپریم کورٹ اپیل بھی نہیں سن سکتی تو وہ معزز عدالت کے اس کے کیا ذمہ کام ہوگا؟ پھر اسی عدالت کو رہنے دیں، اسی کے جج سارا کچھ کر لیں. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے ہمارے پاس. آپ چاروں کا شکریہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.